रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सिदरा मारूफ और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम उन लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अनथक मेहनत से कामयाबियाँ समेटी और माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर शायर जनाब दिलशाद अहमद साहब। तो आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आप महकमा सुई गैस में एक अहम अहदे पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इतनी ज़्यादा मसरूफियात में से शायरी के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं FM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज एक अदब को और शेर को तरवीज देने के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया। जी। बाकी मैडम, रहा आपका सवाल कि शायरी के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं। जी। शायरी, मैं तो समझता हूँ, जहाँ तक मैंने महसूस किया, कि शायरी खुद अपना वक्त निकालती है। ये फुल टाइम जॉब है जिसको हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की वदीयत है। जी। अतिया है अल्लाह ताला का कि एक तख्लीक कार जो होता है वो खुदा की एक सिफ्त को निभा रहा होता है जो अल्लाह ताला ने उसको वदीयत की होती है। अब इसके लिए ख्याल के आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है और ख्याल को लफ्ज़ों का इजहार से ज़रिए इजहार देने का भी वो कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि ये किसी भी वक्त अल्फाज आप पे उतरते हैं और आप उसकी बुनत करते हैं, वो रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो। आप बाज़ का मैंने ऐसे महसूस किया है, बाज़ लोग कहते हैं कि तख्लीक बिल्कुल तन्हाई में होती है, और मेरे साथ कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ तजर्बा है कि मैंने तो ये देखा है कि मैं जब मसरूफ़ होता हूँ तो दरमियान में अगर कोई ख्याल आया तो वक्त निकाला, चाहे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, बच्चों में बैठा हूँ, कहीं भी हूँ, वक्त निकाला, थोड़ा सा उनको कहा कि थोड़ा सा आप साइड पे हो जाए, मैं कुछ लिखने लगा हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जो तख्लीकात हैं मेरी, वो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैंने शुरू किया है और एक गज़ल मुकम्मल हो गई है। मैंने नज़्म शुरू की है और एंड तक लिखा है, फिर मुकम्मल हो गई है। बाद में देखा कि ये कैसे हो गया, कि मैंने कैसे कर लिया। तो ये वदीयत है अल्लाह ताला की। आगे फिर इंसान के साथ रियाजत शामिल है, मुशाहिदा शामिल है, उसके साथ साथ उसका माहौल, मुआशरा और जो महसूसात हैं उसकी, वो फील करता है, और उसके साथ फ़न भी है। ये सिर्फ अतिया खुदाबंदी के साथ साथ आपकी रियाजत, आपका फ़न भी है कि आप उस अल्फाज की बुनत किस अंदाज में, किस हैयत में करते हैं। पहले ज़माने में शुरा कराम अरूज और ज़ुबानो बयान पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करते थे, आजकल के शोरा इससे दूर क्यों हैं? जी, ये अदबी माहौल में मैं एक पहलू अलमी का भी कहूँगा कि आज का इंसान इतना तेज़ी में आ चुका है। जिस तरह बहसीयत इंसान मुआशरे में रहता है, हर शोबे में दौड़ लगी हुई है कि हर चीज़ को आप शॉर्टकट्स के ज़रिए हासिल करें, वो कोई भी शोबा हो। आज भी ऐसा है कि जो नौजवान शुअरा हैं वो बहुत जल्दबाजी में जो है ना, वो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि तख्लीक एक ऐसा अमल है जिसके लिए आपका मुशाहिदा और विजन और आपका मुताला बहुत ज़रूरी है। मुताले में ये चीज़ है कि जब आप एक चीज़ सफ़े करतास पे लाते हैं कि आपने कोई नज़्म लिखनी है, आपने गज़ल लिखनी है या नसर में कुछ लिखना है, तो आपको उसके एक तो आपकी महसूसात ऐसी होनी चाहिए कि मुशाहिदा हो, उसके पीछे तजर्बा हो, उसके साथ साथ इसका फ़न पे भी जो है ना वो अबूर हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। मतलब मैं गज़ल लिख रहा हूँ तो गज़ल का मुझे इल्मे अरूज का हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बगैर मैं वज़न पे कोई गज़ल नहीं लिख सकूँगा। नज़म है तो उसकी भी एक जो है ना रिदम होता है, आपने उस रिदम को कायम रखना है। तो पहले ये था, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 35वां साल तकरीबन जा रहा है इस अदब से मुंसलिक हुए। तो हमने तो शुरू में असातिज़ा के साथ बैठे हैं और उनसे इल्मे अरूज सीखा है। किताबों में आजकल तो बड़ा आसान है कि आप एक टच से, मोबाइल से आप कुछ भी निकाल सकते हैं
اور ہم نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں جا کے لاہور میں گئے ہیں, پنڈی میں گئے ہیں, یا کسی ایسی ادبی محفل میں جا کے بیٹھے ہیں کہ جہاں ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں. اگر وہاں سے نہیں ہوا تو ہم نے سوال کر لیا کہ سر یہ کیسے دکھایا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے اگر آپ ایک اچھا شعر کہتے ہیں, اچھی نظم کہتے ہیں, تو اس کے لیے علم عروض, بلکہ یہاں تک کہ پہلے تو مجھے یاد ہے ہم کلاسوں میں صرف و نحو پڑھتے تھے, علم بیان پڑھتے تھے کہ آپ نے لفظ کا استعمال کس طرح کرنا ہے, آپ نے کوئی مصرع لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے, بلکہ یہاں تک کہ آپ نے کوئی جملہ بھی لکھنا ہے تو صحیح جملہ کیا ہوگا. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک باوزن شعر ہے. تو اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی ضرورت ہے, اور آج بڑی آسانی سے آپ کو میسر ہے ہر جگہ کہ آپ علم عروض سیکھیں, صرف و نحو سیکھیں, علم بیان سارا عبور ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ کوئی فن پارہ سامنے لاتے ہیں تو وہ دیکھنے والے کے لیے ایک بڑا حیران کن ہو کہ اس کے پیچھے بہت بڑی ریاضت بھی ہے, علم ہے, مشاہدہ ہے. یہ چیزیں آج کل بہت ضروری ہیں. شاعری میں کن کن شعراء نے جدید رجحانات متعارف کروائے ہیں اور آپ کس سے متاثر ہیں؟ ہاں, اس سے متعلق یہ ہے کہ چونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ایک ٹچ سے پوری دنیا کے ادب پہ نظر ڈال سکتے ہیں. جی, بالخصوص اردو شاعری سے متعلق جو ہے وہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ اور دہلی سے یہ سلسلہ چلتا ہے, اور اس کے بعد جب اس وقت تھا تو اس وقت تو ایک گل و بلبل کی باتیں ہوتی تھیں, عشق اور معشوقی کی باتیں ہوتی تھیں. غزل تو ہے ہی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا, لیکن حالات و واقعات آہستہ آہستہ آپ کے معاشرتی حالات, سماجی حالات, معاشی حالات نے اس رجحان کو تبدیل کیا, اور جو پہلے شعراء ایک عشق پہ بات کرتے تھے اور گل و بلبل کی باتیں کرتے تھے, آہستہ آہستہ شاعر نے اس کا کینوس وسیع ہوا, اور اس میں جو ہے نا وہ وسعت آئی, اور انہوں نے سماجی اور معاشرتی مسائل پہ لکھنا شروع کیا, انسان پہ لکھنا شروع کیا. تو اس میں میرا متاثر ہونے کا تو یہ ہے کہ میر تقی میر, میر درد, غالب سے لے کر, ہاں ایک میں بات ضرور کروں گا کہ اس وقت بھی ایسے شعراء تھے جو اس وقت لوگ ان کو اتنا نہیں مانتے تھے, جیسے غالب ہے. غالب کے ایک ایک شعر پہ آپ غور کریں تو اس میں آپ کے معاشرتی, سماجی مسائل, آج کے جو مسائل, جدید دور کے جو مسائل ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. تو وہاں سے لے کر پھر جب اگلا دور آیا 20ویں 21ویں اور 19ویں 20ویں 21ویں صدی میں, یہ رجحانات چینج ہوتے رہے. آج کا شاعر جو ہے وہ آج میں چونکہ جن شعراء کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کی شاعری کو پڑھا ہے, میں پنڈی میں پوسٹنگ تھی تو میں افتخار عارف صاحب سے میری ملاقات تھی, اس وقت اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر جنرل تھے. تو اس کے بعد اختر عثمان صاحب جو روایت کو بھی اور جدت کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, میں ان سے بڑا متاثر ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک دو سے متاثر ہوں, بہت سارے شعراء آج بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں, اور ان کی نظر جو ہے وہ ہمارے پورے سماج پہ ہے, پورے معاشرے پہ ہے. پھر اس کے بعد فیض احمد فیض صاحب کا دور آیا. فیض احمد فیض صاحب نے جو آپ کے جو ہے نا وہ پہلے عشق شاعری, پھر اس کے بعد سماجی معاشرتی مسائل پہ گفتگو کی. تو اس کے بعد اقبال نے ہمیں جو فلسفہ دیا, جو ہمیں ایک راہ دکھائی, وہ بڑا متاثر کن ہے. اس کے بعد آج کل جو شعراء ہیں نظم میں دیکھیں تو نظم میں بھی جدید نظم کو شعراء نون میم راشد ہیں, میرا جی ہیں, علی سردار جعفری ہیں, اور اس کے بعد شمس الرحمان فاروقی صاحب نے جدیدیت پہ بڑا کام کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بہت متاثر کیا. اور بھی ہیں بہت سارے شعراء ہیں جس کا ہم وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ذکر نہیں کر سکتے. ہاں, اس کے علاوہ جدید شعراء میں صابر ظفر صاحب کو پڑھیں, ان کی شاعری آپ کو جدت نظر آئے گی, اس میں ایک انقلابی باتیں نظر آئیں گی. انور شعور صاحب ہیں,
اس کے علاوہ سلیم احمد صاحب کی شاعری آپ پڑھیں جی. فرحت عباس شاہ صاحب ہیں, عباس تابش صاحب آج کل ہیں, کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, بڑا اچھوتا انداز ہے ان کا. تو اسی طرح جیسے میں نے اختر عثمان صاحب کو, میں تو بہت متاثر ہوں کہ انہوں نے روایت کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور جدت کے ساتھ کو شامل کرتے ہوئے شعر کو سبا کرتاس پہ نازل کیا ہے. تو اس طرح دیکھنے میں تو بہت سارے شاعر ہیں, لیکن آج کل جس طرح عصر حاضر میں جو رجحان جا رہا ہے وہ آج کل جلد بازی کا ہے. لوگ پڑھتے کم ہیں اور لکھتے زیادہ ہیں. پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی چند مہینوں کے بعد میری کتاب آ جائے, اور میں اپنی کتاب سے متعلق کہوں گا کہ ابھی تک میری کتاب نہیں آئی. میں اس بات پہ بہت میرا یقین ہے کہ میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں. ٹھیک ہے, لکھا ہے 2-3 کتابوں کا مواد ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں بہتری کی مزید بہتری کی گنجائش تو ساری عمر رہتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کتاب بھی انشاءاللہ چلتے ہیں منظر عام پر آ جائے گی, کیونکہ بہت سارے دوستوں کا اصرار ہے کہ نہیں اتنی دیر بھی اچھی نہیں ہوتی. سر, اسٹیریوٹائپ شاعری کے اس عمومی ماحول میں ایسا کوئی شاعر جو آج بھی روایت اور جدت نبھا رہا ہو؟ جی, میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں چونکہ اختر عثمان صاحب کو بہت پڑھا ہے اور ان کا اس پہ مطالعہ بھی بہت زیادہ ہے, ادب پہ گہرائی کے ساتھ ہے, تو بالخصوص میں ان کا نام لینا ضروری سمجھوں گا کہ اختر عثمان صاحب نے جدت کو اور روایت کو بڑے بھرپور انداز سے نبھایا ہے, اور خیال کی گہرائی اور گہرائی اور ان پہ میرے نزدیک تو ختم ہے. جی, آپ نے پہلا مشاعرہ کب پڑھا تھا اور اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ جی, یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے کہ جس انسان میں ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بچپن سے ہی ودیت کیا ہو, تو وہ میلانات رجحانات جو ہیں وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کب وہ صفحہ کرتاس پہ ان کو لاتا ہے. ہاں, جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پہلا شعر کب کہا تھا, تو یہ یقینی طور پہ تو میں نہیں کہہ سکتا, کہ چونکہ میں جب میٹرک کے بعد میٹرک کے دوران بھی ہمارے جو شعراء اپنے جو ہمارے اساتذہ تھے, میرے تایا جان تھے, وہ ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, اور وہ ٹیچر بھی تھے علاقے کے. وہ مجھے اکثر مجھ سے جو جوڑ توڑ چھوٹا موٹا شعر کہا وہ سننا, پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اساتذہ کا کلام سناتا ہوں اور آپ مجھے پڑھتے ہوئے سنیں, آپ میرے لہجے کو دیکھیں, آپ میرے لفظ کی ادائیگی کو دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ کوئی سوال کریں کہ اس میں شعر کی جو تشریح ہے وہ کیسے ہے, اس کا خیال کیسا ہے. تو ان کو علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ وہ سارا زبانی یاد تھا. اسی طرح چند اور شعراء کے وہ چیدہ چیدہ کلام جو ہے وہ زبانی پڑھتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس لیول کا جو شعر ہے وہ کیسا ہے, آپ کوشش کریں, مطالعہ کریں اور شعر کہیں. پھر میں نے کوئی انٹر کے دوران کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی, تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ شعر کہنا شروع کیا. پھر ہماری کوئی حلقہ ہے یاران سخن, ایک بزم بنی جو سمڑے والے کا ہمارا علاقہ ہے وہاں پہ. تو پھر باقاعدہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 86 میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا اور کچھ مشاعروں میں بھی جانا شروع کیا. ایک بات میں جاتے جاتے کرتا چلوں کہ جہاں مجھے زیادہ حوصلہ افزائی ملی کہ جب میں 92 میں سوئی گیس سے وابستہ ہوا, پنڈی میں میری پوسٹنگ تھی, تو وہاں میری پہلا جو مشاعرہ تھا وہ اکبر انٹرنیشنل ہوٹل میں تھا. میں گو کہ اس خیال سے نہیں گیا تھا,
دعوت نامہ تھا، لیکن وہاں ایک کل پاکستان مشاعرہ تھا جس کی صدارت افتخار عارف صاحب کر رہے تھے جی، اور اس میں ملک کے سب بڑے بڑے نام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم لوگ میرے ایک دوست سے ساتھ گئے تو انہوں نے اسٹیج سیکرٹری نے مجھے آ کے کہا کہ آپ بھی پڑھیں گے. تو میں نے وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ کہا کہ جی اگر آپ اجازت دیں گے تو پڑھ لوں گا. جی. وہاں پھر جو ہے نا میں نے ایک نعتیہ نظم جو ہے سنائی تھی، جس سے سننے کے بعد افتخار عارف صاحب نے اسٹیج سیکرٹری کو کہا کہ اس لڑکے کو کہنا کہ مشاعرے کے بعد مجھے ملے. جی. اب میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوں گی چلیں سیکھنے کے. بعد میں انہوں نے مجھے بلایا اور گلے سے لگایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کب سے لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا سر چند سال ہوئے ہیں، میں بالکل طفل مکتب ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اپنی عمر سے بڑا اچھا لکھا ہے. اور انہوں نے ایک کارڈ دیا، اس وقت پی ٹی سی ایل لائنیں ہوتی تھی، موبائل نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ جب بھی چاہیں، مجھے گھر کا نمبر بھی ہے میرے اور آفس کا بھی ہے، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. تب سے مجھے اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ پھر میں باقاعدہ اچھے مشاعروں میں بھی شرکت کی، تنقیدی نشستوں میں شرکت کی. تو اس طرح یہ سلسلہ پروان چڑھتا گیا. جی سر، موجودہ شاعری سے آپ مطمئن ہیں؟ جی موجودہ شاعری سے ایک حد تک تو مطمئن ہوں اور ایک حد تک تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا اختلاف یا کہہ لیں یا تھوڑا سا تشویش یہ ہے، جس طرح ذکر میں نے کیا کہ جلد باز ہیں. تو جلد بازی تخلیق میں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. کہ تخلیق کار کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب لکھتا ہے تو اس ایک لفظ کے پیچھے ایک دنیا آباد ہوتی ہے جو اس نے دیکھی ہوتی ہے. وہ محسوسات ہوتے ہیں جو اس نے جگہ جگہ معاشرے میں محسوس کیا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی ریاضت ہوتی ہے. نئے شعراء کو، نوجوان شعراء کو میرا تو یہ پیغام بھی ہے کہ وہ اس کے متعلق پڑھیں، اردو پڑھیں اور اردو کی جو لفظیات ہیں ان کا استعمال ہے. ایک ایک لفظ ہیں، اس کے کئی حصیات ہوتی ہیں. لفظ ایسے نہیں بنے، کئی لفظ آپ ایک جیسے بولیں گے، کہیں گے کہ اس کا ایک ہی معنی ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے وقت آپ کے سینس آف ورڈ بدل جائے گی. اس لیے لفظ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لحاظ سے نہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ بڑی آسانی سے اس کی پہنچ ہے، تو شعراء لکھ رہے ہیں اور اس میں بہت اچھا لکھنے والے بھی ہیں کہ جنہوں نے آج کے جدید دور میں جدید خیالات، جدید رجحانات کو پروان چڑھایا ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس ہمیں بیٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تو پھر ہم انشاءاللہ ایک اچھا ادب اور اچھی شاعری سامنے لائیں گے. جی سر، کیا معاشرتی ترقی میں شعراء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ معاشرتی ترقی میں شعراء اپنے حد تک، کیونکہ شاعر کا کام ہے پیغام پہنچانا، اور شاعری مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ جو آپ نے محسوس کیا ہے وہ دوسرے تک پہنچانا. آپ دیکھیں گے کہ ایک عالم بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے تو جب تک وہ 2-4 شعر نہیں پڑھتا اس وقت تک اس کی تقریر میں اثر پیدا نہیں ہوتا. تو شاعری ہے، نظم ہے، نثر ہے، کسی بھی حیت میں آپ لکھتے ہیں تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. چونکہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ آج کل معاشرتی مسائل پہ لکھا جا رہا ہے، سماجی مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں، اور شاعر آج کل اکثریت جو ہے وہ اسی پہ لکھ رہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرتی اقدار ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے. تو اس حد تک میں کہوں گا کہ معاشرتی اصلاح میں شعراء کا اپنے حد تک بڑا کردار ہے. جی سر، سوشل میڈیا آنے کے بعد شاعر، ادیب اور قاری کے درمیان فاصلہ کم نہیں ہو گیا؟ جی بالکل، یہ تو
بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے کہا کہ ہم نے ابھی 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم ایک شعر کی درستگی کے لیے یا کوئی سوال کے لیے ہم میلوں کا سفر طے کرتے تھے. لاہور جانا ہے ہم نے, فلاں شاعر سے ملنا ہے. میں الحمدللہ پورے پاکستان میں ڈیوٹی کر چکا ہوں. اس دوران میں مجھے 4 صوبوں میں موقع بھی ملا ہے. کوئٹہ میں 8.5 سال رہا ہوں, کراچی کے بڑے بڑے مشاعروں میں بیٹھے ہیں, شعراء میں بیٹھے ہیں. تو اس وقت بڑا مشقت والا یہ کام ہوتا تھا اور وقت بہت لیتا تھا. آج کل تو سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس ہر طرح کے آپ کی پہنچ میں ہے ہر چیز. تو اس چیز نے بہت قریب کر دیا ہے کہ ہم ایک ٹچ میں, آپ کے خیال میں یا آپ کے کوئی سوال آیا تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ موبائل کھولیں, آپ یوٹیوب کھولیں یا آپ گوگل کھولیں تو آپ چند سیکنڈ میں آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے. تو بالکل یہ بات سچ ہے کہ بہت قریب کر دیا ہے ہمیں, اور عالمی ادب تک, یعنی صرف ہمارا ملکی ادب نہیں, عالمی ادب تک جو ہے نا ایک گلوبل ولیج کے طور پہ ہمیں قریب کر دیا. سر کیا جدید سہولیات سے آج کا شاعر کام لے رہا ہے؟ ہاں جی بالکل, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. اور سوشل میڈیا پہ جس طرح بہت جلد جو ہے نا وہ آپ لکھتے ہیں, آپ اپلوڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے تاثرات سامنے آتے ہیں. اس میں یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ اس انداز سے گفتگو نہیں کرتے, سوال نہیں کرتے یا اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ اس سے ہمیں بہت آسانی ہوئی ہے, اور بہت سارے دوسرے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کے شعراء اور ادیبوں کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں اور ان کے قریب ہو گئے ہیں. اس سے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی. جی سر, نوجوان شعراء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی نوجوان شعراء سے چونکہ بہت سارے پروگراموں میں ملاقات بھی ہوتی ہے. اب ہم اس عمر کے حصے میں ہیں کہ جب ہمیں اپنے بچوں جیسے لگتے ہیں, تو ان کو پیغام تو یہی ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ودیت کی ہوتی ہے. آپ نے سب سے پہلے تلاش کرنا ہے کہ میرا رجحان کس طرف ہے. سپورٹس ہے, فنون لطیفہ ہے, یا کوئی اور شعبے میں بھی, کسی میں بھی ہو, تو پہلے تو آپ تلاش کریں کہ آپ میں کون سا جو ہے نا وہ میلان ہے, رجحان ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ودیت کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس میں آپ پوری طور پہ کمیٹڈ ہو جائیں, آپ محنت کریں, پڑھیں. اگر آپ فنون لطیفہ سے منسلک ہیں, آپ ادب سے خاص طور پہ آپ کا رجحان ہے, تو اس میں مطالعہ اور مشاہدہ یہ بہت ضروری ہے. بہت جلد بازی نہ کریں, یہ عمریں لگ جاتی ہیں. بعض شعراء نے, آپ دیکھیں غالب نے کتنی کتابیں لکھی, چند کتابیں ہیں, لیکن آج بھی غالب کا نام ہے, فیض کا نام ہے, اقبال کا نام ہے. تو ان کے پیچھے ان کی ریاضت ہے, محنت ہے, بدیت تو تھی اللہ تعالیٰ کی, لیکن ان کی مشاہدہ اور ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اس لیے نوجوان شعراء کو میرا پیغام ہے کہ ادب کو لکھنے سے پہلے اس کا مطالعہ اور مشاہدہ بھی بہت ضروری ہے. جی سر, آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ جی میں جیسے کہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے, تو آج جس طرح میں نے اپنا ذکر کیا تھا کہ ایک نعتیہ نظم میں نے تقریباً 95 میں جو لکھی تھی, تو آغاز میں اس سے کروں گا کہ جب ظلمت ظلمت بکھری تھی, جب تارا تارا گہن میں تھا, دنیا و معافی ہا سب کچھ اندھیاروں سے مغلوب ہوا, جب سوچ کے پنچھی پر کٹوا کر پابندے صیاد ہوئے, اور سارے رنگ بہاروں کے ناشاد ہوئے برباد ہوئے, پھر تیرا بخت انسانوں کی قسمت کو جگانے کی خاطر یزدان ایک تدبیر چنی دھرتی کے کالے چہرے پر, پھر ایسا ہوا ایک چاند ابھرا, ایک پھول کھلا, اس چاند سے سارے چاند بنے, اس پھول سے سارے پھول کھلے. سر اس کے علاوہ کچھ اور سنانا چاہیں؟ جی ایک نظم ہے,
اس کا عنوان ہے ہجر. چھوٹی سی ایک نظم ہے, یہ بھی اسی جو ہے نا وہ دور کی ہے, 1997 کی شاید لکھی ہوئی ہے. اور یہ وہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا کہ قدرت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ نظم میں نے جب شروع کی میرا قلم رکا نہیں. میں نے جب اس کی اختتام کیا تو پھر بعد میں کافی دیر سوچا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو الحمدللہ وہ پھر ملک کے بڑے بڑے رسالوں میں, ادبی رسالوں میں چھپی بھی ہے, اخباروں میں بھی چھپی ہے. تو ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ ہجر. ہجرتوں کے موسم میں, چاہتوں کی انبن میں, یاد کے دریچوں سے ایک تیرے تصور کا واہمہ سا ہوتا ہے. ہجرتوں کے موسم میں, چاہتوں کی انبن میں, یاد کے دریچوں سے ایک تیرے تصور کا واہمہ سا ہوتا ہے. اور اسی تصور میں خواب ٹوٹ جاتا ہے. خواب کے بکھرنے سے خوشگمان لمحوں کا مان ٹوٹ جاتا ہے. اس برہم کے رکھنے کو زندگی کی پلکوں پر آنسوؤں کی برکھا جب گیت گنگنائے تو صبح ہو ہی جاتی ہے, رات کٹ ہی جاتی ہے. واہ سر, کیا بات ہے. سر آپ کی فیوریٹ غزل کون سی ہے؟ جی فیوریٹ تو لکھنے والے کے لیے تو ساری چیزیں فیوریٹ ہوتی ہیں, جو سب سے زیادہ ہوگی. میں ایک دو غزل جو میں ابھی لایا ہوں جی تو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ضرور سر. ایک موہوم سی امید پہ چل پڑتا ہے, ایک موہوم سی امید پہ چل پڑتا ہے, روشنی دل کو دکھائیں تو اچھل پڑتا ہے. اے میری سانس گزارش ہے کہ آہستہ چل, اے میری سانس گزارش ہے کہ آہستہ چل, ایک درویش کی خلوت میں خلل پڑتا ہے. اور بارے احسان کوئی اس کو گوارا ہی نہیں, بارے احسان کوئی اس کو گوارا ہی نہیں, میری خودداری کے ماتھے پہ جو بل پڑتا ہے. اور دل میں آنا تو بہت سوچ سمجھ کر آنا, دل میں آنا تو بہت سوچ سمجھ کر آنا, اس کے رستے میں سلگتا ہوا تھل پڑتا ہے. اور عشق تو ایک مسافت ہے بیابانوں کی, عشق تو ایک مسافت ہے بیابانوں کی, اس کے رستے میں کہاں تاج محل پڑتا ہے. اور پوچھتے کیا ہو مزاج دل دلشاد ہے کیا, پوچھتے کیا ہو مزاج دل دلشاد ہے کیا, یہ دیا پیار کی ایک آنچ سے جل پڑتا ہے. واہ سر, کمال. سر اس کے علاوہ آپ ہمیں کچھ سنانا چاہیں؟ جی ایک اور غزل ہے کہ جو فرمائش بھی اکثر مشاعروں میں ہوتی ہے. جی چھوٹی بیر میں ہے کہ سورج کے رخ پر آ جانا پڑتا ہے, سورج کے رخ پر آ جانا پڑتا ہے, سائے کو اوقات میں لانا پڑتا ہے. واہ. اور کہنے کو کچھ دور نہیں تیرا گاؤں, کہنے کو کچھ دور نہیں تیرا گاؤں, لیکن راہ میں ایک زمانہ پڑتا ہے. اور کوئی مسافر ایسا بھی آ جاتا ہے, کوئی مسافر ایسا بھی آ جاتا ہے, منزل کو خود چل کر آنا پڑتا ہے. اور آوازوں کے جنگل میں آج جو ماحول ہے, اس طرح ہمارا معاشرہ ہے کہ آوازوں کے جنگل میں جب کھو جاؤں, آوازوں کے جنگل میں جب کھو جاؤں, مجھ کو بھی پھر شور مچانا پڑتا ہے. اور تھوڑی دیر کو دھول اڑا کر بالآخر, اور یہ میرا مشاہدہ ہے, جس طرح انسان کی حیثیت ہے اس پہ لکھا ہو جو میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر کو دھول اڑا کر بالآخر مٹی کو اوقات میں آنا پڑتا ہے. اور ہونے کا احساس نہیں کرتی دنیا, ہونے کا احساس نہیں کرتی دنیا, ہونے کا احساس دلانا پڑتا ہے. اور مقطع ہے جی اس کا کہ اس شہر خوش پوش پرستوں میں دلشاد,
اس شہر خوشپوش پرستوں میں دلشاد کیسا کیسا روپ بنانا پڑتا ہے، سورج کے رخ پر آ جانا پڑتا ہے، سائے کو اوقات میں لانا پڑتا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ جی، آپ کی محبت، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ٹائم نکالا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا معروف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔